और जी बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ दोस्त हमारे एक मौजूद हैं जो कि हमारे बचपन के दोस्त हैं, और हमारे पहले भी एक बचपन के दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं जो कि डेंटिस्ट है, डॉक्टर हमजा। और आज हमारे साथ जो दोस्त हैं वो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, जो क्योंकि हम मदरसे भी साथ जाते थे, हम कोचिंग सेंटर भी साथ जाते थे, हमारी लड़ाई भी साथ हुई हैं, फटे भी साथ हुए हैं, और हम घूमना फिरना भी, स्नूकर भी हम साथ ही खेलते थे, जहाँ हमारे सर ने बहुत बार हमें आगे पकड़ा था। तो आज हमारे साथ जो दोस्त हैं वो बेसिकली एक कोचिंग सेंटर रन करते हैं और साथ में एक स्कूल चलाते हैं, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर का आइडिया मेरा और उनका था, लेकिन वो परसू करके आगे निकल गए माशाल्लाह से, और मैंने उसको आइडिया को ड्रॉप कर दिया। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम आज बात करेंगे अपने गेस्ट से और सारी डिटेल्स लेते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारे साथ है मिस्टर हाफिज़ माज। माज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा हुआ आपने मुझे सबसे पहले वो वाली चीज़ याद दिलाई कि हमारा जो बचपन का एक जर्नी थी जिसमें मुझे आज तक याद है, इसी जहाँ आप इस रूम में बैठे हैं, सर, ये हमने जो है वो आपके प्रिंटर से विजन एकेडमी के नाम के जो एक पैम्फलेट्स निकाले थे प्रिंटर से, और वहाँ इट वाज अराउंड 2012 और 11 एग्जैक्टली कि जब हमने 10 साल पुरानी बात है, और हमने एक एक के घरों में जाकर वो पैम्फलेट्स बनाए, वो ऊपर केडी ऑफिसर सोसाइटी जाके जो हमने रातों को प्लानिंग करी और हर चीज़ करते थे। अब देखो यार, कभी कभार बंदा सोचता है कि कहाँ पर प्लानिंग करी थी, किस तरह से, मतलब एज छोटी है, 16-17 साल की, बिल्कुल ऐसे ही, एज बहुत छोटी है, बट एक ख्वाब था और एक इरादा था और कुछ करने का। असल में मकसद तो शायद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त ये तो नहीं था कि यार स्कूल खोलना है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, बट टू बी ऑनेस्ट ये था कि यार इटसेल्फ कुछ करना है, कुछ जर्नी करनी है। उसमें हम बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ पे बात करते थे। तो मैं बताना चाहूँगा, तो ये मेरे साथ थे, मैं और ये, हम लोगों ने विजन एकेडमी के पम्फलेट निकाले, लोगों बांटे, घरों पे दरवाजे बजा बजा के हमसे ट्यूशन पढ़ लें। तो वो एक जर्नी थी, और बस उसको ही आप अपनी फील्ड में चले गए, फिर हमने चलते चलते, बल्कि मुझे याद है कि हमने सबसे पहले इसी कमरे से ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया था। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे 2-4 महीने यहाँ आए थे, फिर वहाँ से हमने परस्यू किया था। सो हमने इसी कमरे से स्टार्ट किया था जिस कमरे में आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से माज अपनी फील्ड में काफ़ी आगे निकल गया माशाल्लाह, और हम थोड़ा पीछे रह गए माज से। बस सर फील्ड की बात है, लेकिन आपने माशाल्लाह एक बहुत इस वक्त सोसाइटी की बहुत ज़रूरी। सर अक्सर लोग परेशान हैं मुझसे, जो मेरे जानने वाले हैं, कह रहे हैं वो नहीं वेलकम फिल वाला, भाई से भी किस लाइन में आ गए आप? तो आजकल वो चल रहा है, तो मैंने कहा यार उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं माज, आपकी जर्नी बहुत सारे लोग जानते हैं, जिस एरिया में हम लोग हैं और जिस जगह पे आपका सारा बिजनेस है, तो नहीं बोलूँगा, एक आपका इंस्टीट्यूट है जो इसमें आप कोचिंग और स्कूल, आप दोनों चीज़ें एक साथ रन करते हैं। तो यहाँ तो एरिया में हर कोई माशाल्लाह आपको जानता है, लेकिन मैं ये बस पूछना चाहूँगा, कुछ सवाल है मेरे जो कि मैं आपसे बहुत पहले पूछना चाहूँ, जो हम ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द कैमरा हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, और हर कोई एक दौड़ में भाग रहा है, या इसको हम किस तरीके से परस्यू करेंगे। हमारा एक डिस्कशन भी चल रहा था जो कि बाद में हम परस्यू करेंगे इंशाल्लाह, कि उसको किस तरीके से अच्छा किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बस आपका एक इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे ब्रीफ, के आप लोगों को बताएं कि आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है और आप क्या करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बाई सेल्फ जो है वो इंजीनियर हूँ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है फास्ट यूनिवर्सिटी से। वो भी आपको पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे था। बिल्कुल ऐसे। उससे पहले आप कहीं वो मैंने सुना है तेल निकालने के लिए पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, वो क्या था सर? मैं असल में पीछे वापस रिटर्न आ रहा हूँ। आए हैं सर पीछे। तो पहले तो हम इंजीनियरिंग से पहले हम इंटर तो हमारा साथ है, तो एज़ यूजुअल हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगा कि यू नो वेरी वेल फ्रॉम द इंटर कि यार मुझे क्या करना है, बट उस वक्त हमें शायद इतना आइडिया नहीं था, और 99.9% लोगों को, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। उसी दौड़ में हम थे। तो उस सिचुएशन पे जाकर हम एक कराची यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम चले गए। और वो भी कैसे गए, आपको शायद याद हो, मैं और आप, एक फिज़िक्स के हमारे टीचर थे कोचिंग के, सर समद, उनको हमने बताया कि हमारा सर सैयद में भी हो गया और कराची यूनिवर्सिटी में भी हो गया। फास्ट में उस वक्त अप्लाई नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कराची यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में हो गया, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अच्छा, वो माशाल्लाह जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे NED के, बट मैं उसके बाद से 1-2 चीज़ों से बड़ी सबक सीखा मैंने, कि भाई वही का मशवरा दो जिससे ख़ुद गुजरे हो। हम अपने टीचर्स, क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ में टीचर आपको बहुत इंस्पायर करता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, आप उससे सीखते हैं, आप उनसे जो है वो इंस्पायर होते हैं। तो उनसे इंस्पायर हो के हम चले गए कराची यूनिवर्सिटी। वहाँ पर हमें पता चला भाई एक फील्ड है जो हमें लिंक नहीं करी। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी 6 महीने पढ़ने की, बट मुझसे हुआ नहीं। मतलब बेसिकली वो आप सोच के नहीं गए थे, बेसिकली आपने बोला कि यार हो रहा है तो कर लेता हूँ, या आपने बोला कि मैं कर लूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मुझे किसी ने बोला अकाउंट्स पढ़ लो, तो मुझे पता था कि मुझे नहीं पढ़नी, मुझे नहीं आता,
میں نے پھر بھی کوشش کری لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یار میں کر پاؤں گا نہیں, تو اس لیے میں نے چھوڑ دی. تو آپ کو یہ تھا کہ یار بلینک چھوڑا ہوا ہے یار, جو پیپر پہ لکھ دو گے میں وہ کر لوں گا, یا نہیں یار اس فیلڈ کے اندر جانا ہے لیکن ابھی فی الحال یہ مل رہا ہے یہ لے لیتا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہی مسئلہ شاید میں ابھی ہم آگے جا کے اس پوائنٹ پہ ڈسکس بھی کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اسپیشلی یہ جو کیریئر اورینٹیڈ فیلڈ ہوتی ہے, اکیڈمک فیلڈ ہوتی ہے, اس کو ہم نا بائی پیسوں کے حساب سے ہم اس کو نا ذرا بیلنس کرتے ہیں. تو جب ہم اس فیلڈ میں تھے تو ہمارے سینئرز جو وہاں سے گریجویٹ ہو گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس فیلڈ میں 8,000 روپے کی سیلری ملتی ہے. تو اب 8,000 روپے کی سیلری کے حساب سے اس وقت ہم ٹیوشنس پڑھاتے تھے. 2 منٹ رکتے ہیں اذان کے لیے رکتے ہیں 2 منٹ لے. اور جی سو ویلکم بیک. ایک اذان بریک تھا چھوٹا سا, تو جی ماس کنٹینیو پلیز. اچھا جیسے ہم اس وقت ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو مطلب جب ہم کوئی فیلڈ پرسیو کرتے ہیں نا تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ایجوکیشن سسٹم بھی ہمیں سکھاتا ہے, گھر والے سکھاتے ہیں, کیریئر کس میں مطلب ان فارم آف مٹیریلسٹک, ان فارم آف پیسے, ان فارم آف منی جو ہے نا وہ کس میں زیادہ ملیں گے. تو جب ہم جیولوجی میں گئے تو ہمارا سینئر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم گریجویٹ ہو چکے ہیں, تھر میں ہماری جاب لگ رہی ہے, اور آئی تھنک اس ٹائم پر وہ کہتے ہیں 8,000 روپے کی جاب ہے جو کہ 15 دن آپ کو تھر میں رہنا ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ہم ٹیوشنس پڑھاتے تھے تو یار 15-20 ہزار روپے ہم ٹیوشن سے لیتے تھے. تو اب ظاہر ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایک تو سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا یہ ضرور ہے کہ جو ملے گا کر لیں گے, بٹ آبویسلی اس کے لیے ایک ویژن, ایک موٹیویشن, تو وہ موٹیویشن وہاں جا کر ٹوٹی ہماری. صحیح ہے. اچھا پھر میرے جو فادر تھے ان کی بڑی ذاتی خواہش تھی کہ کیونکہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں. اب میں نے کہا یار کہ اپنا تو یہاں پر نہیں سمجھا کوئی, اپنا تو فیلڈ اتنی کلیئر نہیں تھی نا. صحیح. میں نے کہا اپنے فادر کی جو ایک خواہش ہے کم از کم میں اس کو پورا کروں اور میں انجینئر بنوں. وہاں سے پھر ہم انجینئرنگ فیلڈ میں نکل گئے. نہیں ہم آپ کو بہت وہ کرتے ہیں بھائی, ریگارڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں آپ, ماشاء اللہ آپ لے کے جائیں گے 2-4 لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. آپ کا اپنا انتظام کیسا چل رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اس کے لیے باعمل ہونا بھی بڑا ضروری ہے. نہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے یار. وہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ پھر پہلے ہم مدرسے جاتے تھے, پھر مدرسے سے واپس آ کے پھر کوچنگ سینٹر جاتے تھے بھاگتے ہوئے. پہلے ہم سرجی جاتے تھے, پھر ہم سر تاشفین بھائی کے پاس جانے لگے ماشاء اللہ سے, تو ایلیگنٹ جانے لگے. نہیں اچھا سسٹم ہے ماس. تو بیسکلی میں جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے میرا ایک دوست ہے وہ سیکورٹی فیلڈ میں ہمارے ساتھ آفس میں تھا جب میں کراچی میں تھا. تو اب اس سے پوچھو نا اگر کہ یار تم نے جو ہے انجینئرنگ کہاں سے کری, NID کا گریجویٹ تھا, ٹھیک ہے, اور NID کا گریجویٹ تھا میرے خیال سے الیکٹریکل میں تھا یا الیکٹرانکس میں تھا, ایسی سم تھنگ کر کے تھا. تو میں نے اس کو بولا یار تم یہاں کیا کر رہے ہو سیکورٹی میں؟ کہہ رہا ہے یار اصل میں وہ والد صاحب نے بولا تھا کہ انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے نا, مطلب ہو گیا بھنڈ ہو گیا آپ کے ساتھ, لیکن وہ تھوڑے سے ممی ڈیڈی ٹائپ بھی ہیں, وہ اللہ ان کے جزائے خیر دے ان کو بھی. تو معاذ بھائی ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہو ابھی جو ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا کوچنگ سینٹر بھی ہے, آپ اسکول بھی رن کرتے ہو, تو آپ ایک بزنس مین بھی ہو. میں آپ کو بول رہا ہوں اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کو اسکول کو بزنس بولوں, میں اس کو کمیونٹی ورک بولوں, یا میں اس کو سوشل ورک بولوں, میں کیا بولوں اس کو؟ یار یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں اصل میں سب سے امپورٹنٹ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے سے جاتے ہیں. جب ہم اس کو تھوڑا پیچھے بڑھتے ہیں اور ہم بالکل ارلی کلاسز میں آ کر دیکھتے ہیں, گریڈ 1 گریڈ 2 میں آ کر دیکھیں یا گریڈ 4 میں آ کے دیکھیں نا, تو 2-3 ایک بڑی بلنڈرز ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر جو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ اب صحیح ہو رہے ہیں. نمبر 1 بلنڈرز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رینک سسٹم ہے. اس رینک سسٹم میں 1st 2nd 3rd کی نا بڑی امپورٹنس ہے. اور اگر اتفاقاً غلطی سے, مطلب میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ غلطی سے 1st 2nd 3rd میں سے آتے ہیں اور آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ یا تو فرسٹ آتا ہے اور آپ سیکنڈ آتے ہیں, یا آپ فرسٹ آتے ہیں وہ سیکنڈ آتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے گھر والے آپ دونوں کی دوستی برقرار رکھیں. کیونکہ پرابلم یہاں یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ سیکنڈ آ گئے تو آپ کے گھر والے کہیں گے کہ یار وہ فرسٹ آ گیا, تم اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہو اور یہ کرتے رہتے ہو اور وہ کیسے ہو گیا. اچھا اور وہ آ جائے تو وائس ورسا ہے. تو اچھا آپ بھی پروفیشنل فیلڈ میں آ چکے ہیں, میں بھی پروفیشنل فیلڈ میں آ گیا ہوں کہ آئیڈیاز شیئر کیے بغیر آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے آپ سر آئیڈیاز. اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ وین یو نو سم تھنگ یو ہیو ٹو ہائڈ اٹ فرام ادرس. یہ ایک سب سے بڑا بہت گہری بات ہے ویسے یہ والی, کیونکہ آپ اگر آپ بولیں نا جیسے کہ ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں اور ڈسکشنز ہوتے ہیں تو وہ ہوتے اس لیے. دیکھیں وہ میں نے بہت جگہ بچپن میں نا ایک چیز پڑھی تھی, مطلب بچپن میں کیا ابھی پڑھی تھی, کہ ماں باپ جو ہوتا ہے نا بچپن سے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یار لنچ شیئر نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟
تو وہ کہتے ہیں کہ لنچ شیئر نہیں کرنا, اپنی چیزیں شیئر مت کرنا, خود ہی کھانا, لنچ کسی کو مطلب آپ بچپن سے بچے کے دماغ میں ایک بات انڈیوس کر رہے ہو کہ شیئرنگ نہیں کرنی. تو سر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ آفس جائے گا اور اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور اپنی خوشی یا اپنا کام یا کوئی آئیڈیا کیسے شیئر کرے گا اور اپنی وہ اسکلز جو اس کو آگے جنریٹ کرنی ہے وہ کیسے شیئر کرے گا. اور یہ والا مسئلہ رینک سسٹم سے یہاں سے آتا ہے. لنچ کی بڑی امپورٹنٹ بات کری, لنچ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب ہم اچھا لنچ لے کر جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا, مطلب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ چھپا کے کھا لو اور جو ایسا ہے وہ مطلب وہاں پر کھا لو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی چیزیں جو ہم نے سوسائٹی میں دیکھی ہیں. اچھا دوسرا ایک رینک سسٹم کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر آپ بیک بینچرز ہیں, اور بیک بینچر سے مراد اف یو آر آن اے 20th پوزیشن, آپ 20ویں رینک پہ آ رہے ہیں, اور اس بچے سے ہم نے یہ تجربہ کر کر دیکھا کہ ہم نے کچھ بچوں کو بلایا اپنے اسکول میں, اور رینک تو ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہوتا, مگر ایک بچے کی ایک سائیکی ٹیچرز کے ذریعے بن چکی ہوتی ہے کہ بھائی میں ایک لوور بچہ ہوں اپنی تعلیم میں. اور میں نے اس کو بلا کر کہا, میں نے کہا بیٹا آپ نے نا اس سیشن میں 90% لانا ہے, صحیح ہے, ٹرسٹ می. اس کی ہنسی اور اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ موٹیویشن نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک کمپلیکسٹی تھی نا, اوکے, اس نے کہا اٹ از نیئرلی ٹو بی امپاسبل کہ میں 90 کیسے لا سکتا. اچھا وہ تنزیہ والی جو ہوتی ہے کہ سر میں کہاں سے لاؤں گا سر. اس کے 7-8 سال 10 سال اسکولنگ میں اس کو یہ بتا چکے ہوتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا. بیڈ سین ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا, وہ رینک سسٹم ڈاؤن کرتا ہے, شیئرنگ خراب کر دیتا ہے. یہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو رینک. تو آپ ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن مجھے آپ اپنا تھوڑا سا لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کا اسکول کا نام کیا ہے اور آپ کا کوچنگ کا نام کیا ہے, دونوں ایک ہی نام سے چل رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی, ہم دونوں ایک ہی نام سے چل رہے ہیں, اور دیٹ از ویژن اکیڈمی, ویژن اسکول. صحیح. اچھا اب یہ جو رجسٹرڈ ہے الحمدللہ رجسٹرڈ ہے. پوچھنے کا مقصد یہ کہ یار اب گلی کے ہر کونے میں ایک اسکول ہے, مجھے نہیں پتا کون رجسٹرڈ ہے کون نہیں ہے. میں REG لکھ کے آگے ایک نمبر لکھ دوں گا, اپنا موبائل نمبر لکھ دوں گا, لوگ سمجھیں گے رجسٹریشن میں. کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے چیک کیا کبھی؟ نہیں ایسے ہی بالکل. اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے رجسٹرڈ, ایک ہوتا ہے ریکگنائزڈ. ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ایسوسیشن سے گورنمنٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جس میں وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں اپنے اسکول. دوسرا یہ ہوتا ہے بورڈ آفس سے آپ کو ریکگنائز کرانا ہوتا ہے, وہ چاہے وہ میٹرک بورڈ ہو چاہے وہ او لیولس بورڈ ہو. نمبر سیکنڈ سر کیا سین ہے سر, حساب کتاب کا کیا سین ہے؟ نہیں ہے کھلا سوال ہے سر. نہیں اگر دیکھیں گورنمنٹ کی آفیشیل فیس کی ہم بات کریں وہ بہت نامینل ہے, وہ مطلب آپ بتائیں تو. نہیں میں آپ سے ابھی رجسٹریشن کی پوچھ رہا ہوں, آپ گئے ہوں گے تو ماشاء اللہ قائد اعظم سے اتنا پیارے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں بنا قائد اعظم کے تو بات ہی نہیں ہوگی. چوم کے ہم جو ہے نا چوم کے پیار کریں گے, زیادہ سے زیادہ پیار کریں. سر اس میں ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے. بالکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 18th امنڈمنٹ کے بعد جو چیز پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ جائے, اور پروونشل گورنمنٹ ہماری آپ کو پتہ ہے اس وقت کون نیک لوگ ہیں, اب ان نیک لوگوں کے پاس جب آ جائے تو وہ قائد اعظم سے محبت کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اچھا اس کا جو ہے نا لنک 18th امنڈمنٹ سے نہیں ہے, اس سے لوگوں سے بڑا مسئلہ ہی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں نا تو وہ بولتے ہیں یار ہمیں رجسٹر کرانا ہے نا, تو سر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا حساب کتاب تو لگے گا. سر میں آپ کو ایک وقت بتاؤں, میں مطلب ہمارا تو الحمدللہ ایسی جگہ ہے جو آفیشیلی بھی رجسٹرڈ ہو سکتی ہے اور ریکگنائز ہو سکتی ہے, مگر جب میں رجسٹرڈ کروانے گیا اسکول, گیا بھی کیا میں نے کانٹیکٹ لیا, تو ایون دو کہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا اسکول نہیں بھی ہے, اگر آپ کا اسکول نہیں بھی ہے اور آپ ابھی یہ جو بھی آپ کا فلیٹ کا ایڈریس ہے جو ہے, اگر آپ وہ دے دیں اور آپ پیسے دیں تو آپ کا اسکول رجسٹرڈ ہو جائے گا. مطلب نہ آپ کی ٹیم آئے گی, نہ وہ دیکھا جائے گا, نہ گورنمنٹ کی کسی پالیسیز پہ نہ, وہ تو ظاہر ہے ہمیں کھولنا تھا, ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھیں, فائل بھری تھی, مگر اس وقت اگر ایگزسٹ نہ کرتا ہوا اسکول بھی رجسٹرڈ ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا. تو معاملات تو ایسے ہیں, مگر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے جب ایک چیز پرسو کرنی ہے سوسائٹی کے لیے, جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں سوشل ورک ہے. اگر آپ اس کو پرسنلی طور پہ بتاؤں کہ اگر آپ بزنس کے طور پہ اس سسٹم کو لیتے ہیں, بزنس تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا. پیسہ ایک ضروری ہے, نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, مگر اتنا دماغ لگانے کے بعد اگر پیسہ کمائے تو میں کبھی کبھار میرے پاس ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں یار ٹریڈنگ از ون آف دا بیسٹ بزنس, کہ بھائی خریدو اور بیچ دو. جیسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ اس سے بہت اچھا بزنس ہے, بناؤ اور بیچ دو. سروسز کا بزنس, اور اس کے اندر بھی ایسے جس کے اندر بچوں کا ساتھ ہو, رسک فیکٹر زیادہ ہوں, کاموڈیٹیز بہت ہوں, آپ کے سارے مطلب فیوچر اسٹیک پر لگا ہو بچوں کا, اس بنیاد پر آپ اس کو بزنس کے طور پہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ویژن نہ ہو. اسی لیے ہم نے اس کا نام بھی ویژن رکھا ہے, اور ہم نے اس کی ٹیگ لائن بھی رکھی ہے, ویژن از ایوری تھنگ. تو لائف وداؤٹ اے ویژن از لائک اے جرنی,
without a destination. گہری بات معاذ بھائی. موونگ ٹوورڈز دی فیس اسٹرکچر آف دی اسکولس. اگر میں بات کروں کہ ایک اسکول ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یار اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ بولتا ہے کہ بچے کی اسکول کی فیس جمع کروا رہا ہوں. کتنی جمع کرا رہے ہو؟ 10,000 روپے, 12,000 روپے. یار مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے نا تو 1,500 1,800 روپے, 2,000 روپے. میں نے شاید 2,200 روپے آخری فیس دی ہوگی شاید. صحیح ہے. لیکن 10,000 روپے, اور وہ بھی زیادہ دور نہیں جائیں آپ یہیں چلے جائیں پیچھے. آپ 15,000 روپے, 25,000 روپے مہینے کی فیس ہے. کوئی بات ہو رہی ہے یہ؟ تو یہ کیا ایک مطلب میں بولوں گا ایک میرے ورڈ نہیں آ رہا کہ ایک سائیکی ہے لوگوں کی کہ یار مہنگی فیس, مہنگا اسکول, اچھی پڑھائی. کیا یہ ہے واقعی؟ یا جو 2,500 روپے لے رہا ہے, نہیں یار یہاں نہیں بھیجو کیونکہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ماحول میں مانتا ہوں کیونکہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پھر 2,500 والے ہی آ رہا ہوگا. ماحول اپارٹ, پڑھائی کی بات اگر میں کروں, ٹیچرس کی میں بات کروں, کیونکہ آبویس سی بات ہے, دیکھو 2,500 والا ٹیچر کو بھی اتنے ہی دے رہا ہوگا, اور 25,000 روپے والا ٹیچر کے پیسے بھی ویسے ہی دے رہا ہوگا, گاڑی بھی دے رہا ہوگا اس کو. تو واٹس یور ٹیک آن دس, کہ آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا دیکھیں, فیس اسٹرکچر جو ہے نا وہ ہمارے اسکول کے اندر ہماری سمجھ لیں کہ بڑا ایک بہت نیگیٹو بھی ہے اور ایک پازیٹیو بھی ہے. نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آج کل اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ کون سے اسکول میں ہوں, اور اگلا سوال یہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار فیس کیا ہے, اور فیس ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ آپ کا اسکول کیسا ہے. لیٹ سے کہ میں نے ابھی کسی کو بتایا کہ یار ہمارے اسکول, انہوں نے پوچھا آپ کی اسکول کی فیس کیا ہے, تو میں نے کہا ہمارے اسکول کی یہ فیس ہے. تو اس نے کہا اچھا آپ کا اسکول پہ اس لیول کا ہے. مطلب اس نے مجھ سے اگلی بار, میں نے ان کی سوال پوچھتے ہی میں نے دیکھا کہ یار اس نے تو فوراً, میں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کا بھی اتنا ہی فیس ہے. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ یار آپ کی اگر اتنی فیس ہے تو آپ اس لیول پر ہیں, آپ کی اتنی فیس ہے تو آپ اس لیول پر. نمبر 1. نمبر 2, دیکھو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری نیئرلی ٹو بی امپاسبل, یا امپاسبل نہیں کہہ سکتے, ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں اور آپ 4-5 ہزار روپے سے کم فیس رکھ لیں. کیونکہ 5,000 روپے بھی میں آپ کو بتاؤں ویسے تو کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ تھوڑا سا سسٹم کو سمجھیں. سسٹم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کی کسی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں لی ہوئی. تو اب آپ کو یا تو رینٹ آؤٹ کرنی ہے بلڈنگ. رینٹ آؤٹ جب آپ بلڈنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ اسکول بٹھائیں گے تو میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ آپ 25 سے 30 بچے لیں گے. بالکل ایسے ہی. اور آپ اف یو آر ٹیکنگ 5,000 اٹ مینس یو آر ارننگ 1,50,000 فار ایچ کلاس. صحیح ہے. 150 کے اندر آپ نے اس کو ٹیچرز پرووائڈ کرنے ہیں, یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی ہے, بلڈنگ کا رینٹ دینا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو 70-80 ہزار روپے کا ملے؟ بالکل 50% سے زیادہ کا. اور جب آپ 70,000+ کا اگر آپ ٹیچر نہیں دے سکتے تو وہ ٹیچر وہ ہوگا جو حالات کی وجہ سے ٹیچر بنا ہوگا, جس کے لیے مشکل ہوگی پڑھانا. اور دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر جو انجینئرز بن کے ٹیچر بن رہے ہیں. اب وہ آبویسلی ایسے اسکول میں جاتے ہیں وہاں جہاں پر ظاہر ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 70+ سیلریز ملتی ہیں, بٹ دے ور چارجنگ 25, 28, 20, مطلب مور دین 20 جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک فیزیبلٹی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ 5+ پہ جائیں اسکولس پہ, ورنہ 2,500 روپے پہ جو اسکول ہے نا اس کا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ دیکھیں کون ہے جو, جیسے سینٹ پیٹرک ہے, یہ ان کی جگہ اپنی ہے, اور ان جگہوں کے اسکول پہ جائیں جن کو آپ کو یہ پتا ہو کہ اچھا یہ جو بندہ ہے جو اسکول چلا رہا ہے اس کی جگہ اپنی ہے, یہ چلا صحیح رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اسٹیپس کیا لیے ہوئے ہیں اس نے. صحیح. تو میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے فیس کی بڑی اچھی بات کری. کچھ 2-3 سوال میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ نے بھی ابھی جانا ہے ماشاء اللہ, آپ کا بھی ایک کوئی اسکول کا یا کوچنگ کا ایک فنکشن ہے میرے خیال سے ابھی. تو اس کی اگر ہم ایک بات کریں کہ جیسے کہ آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرس کی میں بات کرتا ہوں, یا بزنس مینس کی بات کرتا ہوں, یا آج کل امیزون کا بہت لوگوں کو کیڑا کاٹا ہوا ہے نا. تو جو امیزون والے ہیں اور جو باقی ہمیں لوگ فری لانسر نظر آتے ہیں, تو دے آر ڈسکریجنگ دا ایجوکیشن. مجھے ایسا فیل ہوا کہ دے آر ڈسکریجنگ دی ایجوکیشن. یار ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ میری نظر میں, کہ اگر آپ ایجوکیشن فارمل لیتے ہو تو آپ ایک طریقہ کار میں اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, سیکھتے ہو چیزیں. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. لیکن آج کل جتنے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فیس بک امیزون کے اوپر اس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ امیزون کرو, پڑھائی وڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا, پیسے کماؤ. بات صحیح ہے سر, پیسے کمانے ہیں, لیکن آپ کی اسکلس بہت میٹر کرتی ہیں اس چیز میں. تو آج کل لوگ جو ہے نا, آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پڑھائی چھوڑو یار کام کر لیتے ہیں. تو آپ اس طرح اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہو؟ یہ بڑا اچھا اور ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ مطلب آج کل بہت زیادہ ڈسکسیبل ہے. بلکہ ایون دو کہ بچوں سے بھی اگر آج کل کہا جائے نا پڑھ لو,
تو بچہ کہتا ہے پڑھ لو ورنہ کماؤ گے کیسے. تو بچہ آپ کو ایسے ایسے یوٹیوبرز اٹھا کر بتائے گا یا ایسے ایسے امیزون والے اٹھا کر بتائے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھیں یہ اتنے لاکھ روپے کما رہا ہے, پڑھا ہوا نہیں ہے, اتنے کما رہا ہے, پڑھا ہوا نہیں ہے. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ ارننگ منی سے باہر کر دینا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایجوکیشن کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے کہ آپ کمائیں. ایجوکیشن کا یہ پرسپیکٹیو ضرور ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا ضروری ہے, پیسہ کمانا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو وہ تمیز سکھا دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو ارن منی. بٹ ایک سکھا دینا کہ پارٹ آف ارننگ منی ایجوکیشن کا پارٹ ہے. بٹ یہ جو امیزون یہ سب دیکھو دے آر مطلب واٹ آئی تھنک از کہ دے آر اسکلس, یہ اسکلز ہیں, اور ہر لحاظ سے ہر زمانے میں ہر کوئی نہ کوئی اسکلس سیکھنا ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں امیزون بیس اسکل یا آج کل جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی بھی کسی قسم کی اسکل سیکھیں, بہت اچھی ہے, بہت ضروری ہے. بٹ آپ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو آبسلیٹ نہیں کر سکتے. میں اس دن ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا, امریکہ کے اندر اس وقت بھی جو ارننگ ہے اس کے اندر جو گریجویٹ اور نان گریجویٹس کے درمیان جو ارننگ ریشو ہے مور دین 50% کا ان کی اینول انکم میں فرق ہے. Those who are graduate earning 50% more money comparative to non-graduate. پاکستان میں یہ ریشو اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا آپ اتفاق مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لینڈ آف اپارچونیٹیز جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ایجوکیشن شاید آبسلیٹ آہستہ آہستہ اس کا تعلق نہیں ہوتا. مطلب پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ اور آپ ایجوکیشن نہیں لے رہے اور یہ سوچ کر تو یہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ میں تو پھر 50-50 کا ریشو ہے, پاکستان میں 150+50 کا ریشو ہے کہ جو گریجویٹ ہے اور جو نان گریجویٹ ہے اگر آپ ان کی انکم اٹھائیں تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گوگل کا ایک پروگرام لانچ ہوا تھا اور شاید ابھی بھی چل رہا ہے, میں خاصا اس کو اور تھوڑی نیکسٹ لیول پہ وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور وہ ڈگری پروگرام ہٹا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ڈگری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, اف یو آر ناٹ گریجویٹڈ نا, لیکن آپ کو اگر پروگرامنگ آتی ہے یا جو بھی ڈیٹا انجینئر ہیں, جو بھی آپ ایکسپرٹ ہیں ہماری فیلڈ کے ہیں, سیکورٹی کے ہیں, جو بھی ایکس وائی زیڈ ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ آ جائیں, آپ کی اسکلس بڑی میٹر کرتی ہیں. تو میں بول رہا ہوں کہ دیکھو فارمل ایجوکیشن سے میرا بھی کوئی پھڈا نہیں ہے کہ آپ کی فارمل ایجوکیشن اسکول کی یا کالج کی ہونی چاہیے, جو بھی ہے آپ کی. تو لیکن میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مٹیریل ہے نا پڑھانے کا وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں اس بارے میں بہت جگہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ دیکھو یونیورسٹی کے اندر بچے کو یہ سکھاؤ کہ انٹرویو کیسے دیتے ہیں. آپ BBA MBA کرو گے نا تو آپ کو سکھائیں گے انٹرویو کیسے دیتے ہیں, آپ کا موک ٹیسٹ ہوں گے, موک انٹرویو ہوگا. لیکن آپ CS اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ انٹرویو میں کیا سوال ہوگا. بچے کو وہی بولتے ہیں کہ 4 سال میں تم نے یہ پڑھا دیا, مجھے گراری کیسے چلے گی, آٹو موبائل انجینئر. یار اس کو جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں اس سے کون وہ انٹریکشن کرائے گا. یہ تو ورک شاپ اور سیمینارس کے کانسیپٹ تو اب آئیں کہ لوگ انڈسٹری سے لے کر آؤ, ان سے ورک شاپس کراؤ, پیسے دو. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اگر میں کسی فری یونیورسٹی میں جاؤں گا تو میں شاید سیمینار کر کے آ جاؤں, لیکن میں اگر ورک شاپ کرانے جا رہا ہوں نا کہ بھائی سولر سے گاڑی کیسے چلتی ہے, تو مجھے بھی ایک ریسورس چاہیے اور یونیورسٹی پے کرتی ہے. تو میرا پھڈا یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن خراب ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے نا, جو انہوں نے ویلیو بنا دی ہے یار, وہی رٹے رٹائے الگورتھمز, وہی رٹی رٹائی چیزیں ہیں, وہی چلے جا رہی ہیں. اب یونیورسٹی میں آپ جائیں, میں خود کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ ہوں, ہمیں پروگرامنگ پڑھائی, ہمیں C# پڑھائی, سب چیزیں پڑھائیں, لیکن ہمیں کسی نے سیکورٹی کے بارے میں بتایا تک نہیں. تو اگر میں کسی ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہا ہوں خود, تو مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ میرا پروفیشنل انڈسٹری کے جو ہمارے ٹاپ لوگ ہیں ان سے انٹریکشن ہونا چاہیے. سو آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا چاہیے, لیکن یونیورسٹی اور کالج کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار پڑھانے کے لیے کچھ اچھا تو دو. وہی آپ ابھی فلاپی ڈسک پڑھا رہے ہو, یہ فلاپی ہوتی ہے, ارے فلاپی غائب ہو گئی ہے. وہ میرے خیال سے وقار زکن ہے کس نے بڑی پٹیشن ڈال کے جو ہے سندھ ٹیکسٹ بک میں اندر یہ کمپیوٹر سے ختم کروایا تھا, اس کو چینج کریں. سو اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ ماز. ہم اس کو بس کنکلوژن کریں گے. میں بس آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, پھر ڈیٹیل میں بیٹھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسٹیم بیس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا اور کنکلوژن پوائنٹ آپ نے رکھا ہے کہ اسٹیم بیس ایجوکیشن کیا ہے. دیکھیں اسٹیم بیس ایجوکیشن جو ہے وہ ایک طرح کی, جو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, یہ ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہے جو آج کل ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آیا, جیسے ہم کہتے ہیں ہینڈز آن لرننگ, جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ نا اب وہ کتابوں سے باہر آ چکا ہے اور وہ ٹیبلٹ والی ورلڈ میں ہے, وہ دیکھ کے سیکھے گا, اب وہ کر کے سیکھے گا. اب وہ سن کے سکھانا نا بڑا مشکل ہو گیا. اب اسٹیم بیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک پرابلم سالونگ سچویشن میں لاتے ہیں اور آپ کو ایک پرابلم دیتے ہیں. ان پرابلم کے وہ پرابلم, کیونکہ وہ پرابلم ہوتی انگلش میں نمبر 1, تو اس میں انگلش کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر وہ میتھمیٹیکل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہے.
تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیم بیس ایجوکیشن آج کل کے زمانے میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی اور جسے کہتے ہیں فیوچرسٹک ایجوکیشن سسٹم ہے. اور ہم بھی جسے کہتے ہیں اپنے اسکول میں ہم نے رکھا ہوا ہے اور بھی بہت سارے اسکولس نے رکھا ہوا ہے. اس میں بچہ ٹیکنیکلی چیزوں کو ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے پروگرامنگ کیسے ہو رہی ہے, انٹرفیسنگ کیسے ہو رہی ہے, اچھا اور پزلز کیسے, پزلز مینس کہ آپ اس کو کسی پرابلم کو کیسے سالو کریں گے. اچھا اس کے اندر ٹیچر کا رول نا صرف یہ نہیں ہوتا وہ ٹیچر ہے, ٹیچر ایکچولی ایک ہیلپر ہو جاتا ہے اور ٹیچر کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر سالو کریں. جب وہ ٹیچر کہتا ہے نا آؤ ہم مل کر سالو کریں تو بچے کے اندر یہ آتا ہے کہ اچھا یہ چیز ان کو نہیں آتی, ابھی ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوگی, اب ٹو وے کمیونیکیشن. ہاں اب میں نے یہ دیکھا, اچھا زبردست, اب میں نے یہ دیکھا. تو یہ ریسرچ بیس ہے جس کے اندر ہم سب سے امپورٹنٹ چیز گوگل لرننگ ہمیں سکھانی. دیکھیں اب انفارمیشن جو ہے نا وہ تو اب یہ رہی ختم, پوری دنیا آ گئی. اب آپ انفارمیشن ٹرانسفر نہیں کر سکتے. سب سے مشکل کام ہے مطلب واٹ آئی تھنک از کہ کیا میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں گوگل لرننگ. تو اسٹیم میں گوگل لرننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بیسیکلی جتنا میں نے اسٹیم ایجوکیشن کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے نا, تو آل ٹوگیدر جو ہے نا ایکٹیویٹیز پہ بات ہو رہی ہے کہ بچے کو سامنے رکھ دو اور سکھاؤ. آپ نے مجھے بہت اچھی ایک بار مثال دی تھی, آپ کو اگر یاد ہو تو کوئی اسکول تھا, میں غالباً آپ کی بہن کے اس میں بچے جاتے تھے, جنہوں نے بولا تھا کہ کینٹین کا سسٹم بچے سنبھالیں گے, ان سے حساب لیا جائے گا پروکیورمنٹ والا کہ کیا خریدا, کیا بیچا, کتنے کا گیا, کتنے کا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اب دیکھیں میں وہی والی بات کنیکٹ کروں گا کہ ایجوکیشن بیکار نہیں ہے, لیکن آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ اگر اسکلز گھسا دی نا, اگر ایک 15 سال کا بچہ جا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے مارکیٹ میں جا کے پرچیزنگ کیسے کرنی ہے, مجھے کس طرح بارگین کرنا ہے اور میں کس طرح بیچ سکتا ہوں. سر ابھی آپ کو میں بولوں گا ورڈ پریس بنانا ہے, ویب سائٹ بنانی ہے نا, 2 دن کے اندر میں آپ کو سکھا دوں گا. تو آج کل کے جو بچے ماشاءاللہ جو بولتے بھی نہیں ہیں نا, وہ اپنے موبائل یوں کر کے لاک کھول لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ ابھی تجربے کار ہونے والے ہیں اور اب چل رہا ہے آپ کا تجربہ. تو یہ بچے آج کل ماشاءاللہ الگ دماغ سے چل رہے ہیں, جو کہ ان کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ماں باپ کا موبائل دے دینا, میں بولتا ہوں کہ اس سے لاکھ گنا اچھا ہے ان کو کوئی انٹریکٹیو اپلیکیشن انسٹال کر کے دے دو. انڈیا میں بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور بہت فنڈنگز ہیں, اس لیے کام ہو رہا ہے. سو اسٹیم بیس ایجوکیشن ہمارا اور آپ کا بھی ایک پلان تھا جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے خیال سے. معاذ ان دی اینڈ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوچنگ کہاں ہے اینڈ ہاؤ پیپل کین کانٹیکٹ یو اوور دا سوشل میڈیا ایز ویل اینڈ فزیکل فارم میں. تو آپ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا بتا دو کہ آپ کدھر ہو. باقی ڈسکرپشن میں آپ کا نمبر, ایڈریس, جو بھی ایک میں ڈیٹیلز دے دوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کتنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور کتنے پیسوں میں یہ کام کر رہے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں. اس لیے مجھے زیادہ قدر ہوتی ہے کہ آپ اس ایریا میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہو جو کہ آگے پیچھے نہیں کر رہے. کیونکہ اس دن آپ نے مجھے بیٹھ کے میرے خیال سے کوئی 12 یا 15 اسکول گنوا دیے تھے صرف سرکل کے اندر, اسکوائر کے اندر. سو آپ مجھے بتا دو کہ ہاؤ پیپل کین کانٹیکٹ یو اور آپ کا فائنل ٹیک کیا ہے, واٹ جو کنکلوژن. اچھا دیکھیں, اچھا ہوا یہ بات فائنل ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ویسے ہماری ویژن اکیڈمی اور ویژن اسکول دونوں ایک ہی بلڈنگ میں لوکیٹ کرتے ہیں. مارننگ میں اسکولز ہیں اور شام میں اکیڈمیز ہیں. اور اس کا ہمارا اسکولس کا پرپز یہ ہے بیسکلی کہ ہم میٹرک سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں. ویژن اسکولنگ سسٹم اس کا نام ہے, اور ویژن اکیڈمی کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے, اسی پہ اسکولنگ اور اکیڈمی دونوں کی وہاں پر مطلب آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اکیڈمی میں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے لاسٹ ایئر ہم نے جو 2021 میں بورڈ کے پیپرز ہوئے اس میں ٹاپ 16 مطلب 16 پوزیشنز آئی ہیں 9th گریڈ میں, 10th گریڈ میں, 11th گریڈ میں, اور 12th میں. مطلب 9th میں ماشاءاللہ 6th پوزیشن 2 بچوں کی آئی, 5th پوزیشن, مطلب الحمدللہ پوزیشنز آئی ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پوزیشنز کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, مگر ہماری سوسائٹی اور ہمارا سسٹم جو نیکسٹ ٹارگیٹ مطلب اف یو آر گونا ڈو ٹو انٹر ٹو یونیورسٹی ٹو یو ہیو ٹو ڈو اے گڈ اسکور. جب تک آپ اسکور نہیں کریں گے آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے, تو ہمیں اسکورنگ بھی کروانی ہوتی ہے بچوں کے لیے. کیونکہ وہ اس میں بھی ایک میرا اختلاف رہتا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا ابھی, کہ بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کریم بچہ اٹھاتی ہیں اور کریم نکال دیتی ہیں, پھر وہ لوگ بولتے ہیں یہیں کا بچہ چاہیے. اگر آپ کچرا بچہ اٹھا کے کریم بنا کے نکالو نا تو مانوں میں آپ کو. تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کریم بچہ اٹھا کے کریم بچہ نکال دینا اور کچرا بچہ اٹھا کے کریم بچہ نکالنا, اس میں فرق ہے. اور یہ تو بھائی اب بات وہی ہے کہ ہر بچہ, ہر یونیورسٹی, ہر ادارہ اپنا ایک اسٹیک مینٹین کرتا ہے. بہت محنت کرنی پڑے گی, لوگ نہیں کرنا چاہتے محنت, اور لوگ کہتے ہیں کہ بس ہو گئی محنت, اب لو کریم اور 2 کریم والا. صحیح بات ہے. اور ماشاءاللہ اتنے کوچنگ سینٹرز ہیں یار. کوئی ایک کلاس میں اور آپ ہی ساتھ گئے تھے, جس ہم 2 دن گئے تھے اور واپس آ گئے تھے کہ یہاں پڑھیں گے کیا, کیونکہ وہاں پہ 150 بچہ 250 بچے ایک کلاس میں ابل رہے ہیں. سر کیا پڑھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. وہ یاد ہے
याद है ना आपको? फिर हम वो ए भाई, फिर हम स्नूकर चले गए थे, फिर हम उसके ऊपर स्नूकर चले गए थे। हाँ, खेल के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनकी भी अचानक स्नूकर से मुझे याद आ गई। सलोट साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, मुलाकात हुई थी उनसे भी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच माज, आपने मुझे बहुत सारा टाइम दे दिया क्योंकि आपको खुद एक जगह भागना था, तो आपने मुझे टाइम दे दिया है। और विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू माज, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एज वेल। माज के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका एक इवेंट है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वरना इसको थोड़ा सा और लंबा लेके चलते। बट वी कैन डू द सेकंड पार्ट एज वेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कवर नहीं है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इफ़ यू वांट टू ओपन अ स्कूल जिसके बाद बैक है पीछे से, वो तो स्कूल खोल सकता है, लेकिन जिस तरह माज ने ये काम शुरू किया हमारे दोस्त ने कि जिसके पास कोई बैक नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग पैसा नहीं है, कोई नाम नहीं है कि मैं फ्रेंचाइज लेने जाऊँगा किसी बड़े स्कूल की तो वो मुझे करोड़ 2 करोड़ रुपये सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लर्न फ्रॉम माज कि एक स्कूल किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है, एक कोचिंग सेंटर किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है, और आप अपने वर्ड ऑफ माउथ से बात किस तरह कर सकते हो। तो ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर द मार्केटिंग एज वेल एंड द वर्ड ऑफ माउथ एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड वील सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड आई विल ड्रॉप द डिटेल्स इन द बिलो। थैंक यू वेरी मच।